सबसे पहला सवाल खान साहब मेरी तरफ से है कि जो शवाल के जो 6 रोज़ों की क्या हकीकत है? क्योंकि इसके बारे में एक हदीस भी बयान हुई है कि जिसने ये 6 रोज़े रखे, वो ऐसा ही है जिसने पूरे साल के रोज़े रखे। तो क्या ये साबित है किस हज़रत वसल्लम के मतलब तरीके से? नफल रोज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान किया गया है। इस तरह की चीज़ों में चूँकि कोई काबिल एतराज़ मामला नहीं है, नफल रोज़ों का अजर अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि तुम कोई नेकी का काम अपने शौक से करोगे तो अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इस पर बशारत दी गई है। ये कहा गया है कि गोया तुमने पूरे साल के रोज़े रख लिए। ये बात भी समझ में आती है। महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे, रखे, एक मशक्क़त की इबादत है। उसके बाद बंदे ने मुत्तसिल बाद 6 रोज़े और रख लिए। उस पर अगर इस तरह के अजर को बयान किया गया है तो वो भी समझ में आता है। इसलिए मेरे ख़्याल में कोई काबिल एतराज़ बात इसमें नहीं है। ताहम बहुत से अहले इल्म इस रिवायत पर एतराज़ात करते हैं और वो इसे उस तरह कबूल नहीं करते, बल्कि बाज़ तो इससे आगे बढ़कर बिदअत कहते हैं। लेकिन रिवायत बहरहाल है और रिवायतों से मुतल्लक तहकीक में इख्तलाफात हो जाते हैं। मेरा नुक्ता नज़र यही है कि कोई काबिल एतराज़ बात इस रिवायत में नहीं है। इत्मीनान हो तो रखें, ना इत्मीनान हो तो ना रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब अगला सवाल असद मिर्ज़ा साहब का है। असद साहब, अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे लिए बहुत आपने इल्म के लिए इतने रास्ते खोले हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। मेरा सवाल विरासत से मुताल्लिक एक कन्फ्यूजन पे है, जो हमारा आपस में भी ग्रुप में भी डिस्कशन रहा, लेकिन अब तक मैं क्लियर नहीं हो पा रहा कि विरासत के कानून में ये चीज़ समझ आती है कि वसीयत करने के बाद फिर तरका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वसीयत के लिए कोई ऐसा सच लॉ नहीं है, वो रवायत का सहारा लेके उसको जनरली कहा जाता है कि 1/3 से ज़्यादा ना दें। लेकिन अगर ये रवायत है तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, स्पेशली पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में, वहाँ पे वो मुसलमानों की वसीयत को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप अगर उसको कहें कि मुझे रजिस्टर कर लो कि वो कहते हैं नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने किसी को भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और अगर नॉन मुस्लिम्स हो तो उनकी वसीयत को वो रजिस्टर कर लेता है वहाँ का सिस्टम। यही हाल पाकिस्तान में भी है, यही हाल काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो क्या इस रिवायत की रोशनी में सही बताएं कि अब जैसे कई फैमिलीज हैं जिनके अंदर बच्चे कोई डिसेबल हैं या दूसरे मसाइल हैं, तो कैसे उसको अनइवन अपनी ज़िंदगी में आदमी कहता है कि वसीयत कर दे ताकि मेरे मरने के बाद, जाने के बाद उसको उस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्या इस्लाम में अलाउ है इस तरह? इस्लाम का मौक़िफ़ तो मैंने बयान कर दिया है, उसके दलाइल भी दे दिए हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और बहुत से वजूह हो सकते हैं जिसमें आदमी को वसीयत करना पड़ती है। कोई बच्चा, जैसे आपने फरमाया, माज़ूर है, कोई बेटी है वो मुतल्लका हो गई है। हमारे माशरे में बाज़ औक़ात उसको बहुत मदद की ज़रूरत होती है। इसी तरह का मामला हमारे माशरे में बीवियों का हो जाता है। वो बिलअमूम फ़ौरन बाद शादी नहीं करती, उनके बारे में किसी वसीयत की ज़रूरत होती है। इन तमाम मामलात में मेरे नज़दीक वसीयत हो सकती है। अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी उस पर नहीं लगाई। अल्लाह ताला की तरफ से जो पाबंदी लगी है वो सिर्फ़ ये है कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर, यानी महज़ इस वजह से कि ये बेटा है या बेटी है या बीवी है, कोई वसीयत नहीं करनी चाहिए। ज़रूरत है, ख़िदमत है, कोई मामला है, ज़रूर वसीयत करें। लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि जो हमारे फ़ुक़हा की राय है उसी पर कानून बन चुका है। कानून जब बन जाता है तो फिर वो इसकी इजाज़त नहीं देते। इसका एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि बाहमी तौर पर तमाम वारसों को इस पर आमादा कर लिया जाए कि वो अपने तौर पर इसको कबूल कर लें और इसको नाफ़िज़ भी कर दें, मामला अदालत में ना जाए। इसी सूरत में आप कर सकते हैं। हमारे मुल्क में भी कानून इसी तरह बना हुआ है। उसमें
سوائے اس کے کہ پہلے اپنی بات کہیں گے، پھر اس کے لیے رائے ہموار ہوگی، پھر نقطہ نظر تبدیل ہوگا. اس وقت تو یہی صورتحال ہے. تو میری اس میں کلیئرٹی یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اتنا متفق سب ساری مسلم ورلڈ میں ہے کہ وصیت نہیں ہو سکتی، تو اس روایت کو اس درجے میں لوگوں نے غلط سمجھا یا علماء نے غلط سمجھا کہ پورے قانون سازی اکراس دا مسلم ورلڈ ہو گئی؟ فقہ کا ایک خاص مزاج ہے، اس میں جب غلطی ہوتی ہے پھر سبھی کیا ہو جاتی. ایک بار جب یہ سمجھ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کا مشورہ دیا ہے، اب ایک سوال بھی پیدا ہوا اور وہ قانونی سا سوال تھا کہ لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں. 1/3 تک محدود کریں گے تو لوگوں کو حصے ملیں گے. تو فقہا نے پابندی لگا دی. دراحال کہ روایت کو آپ خود نکال کے پڑھ لیں، اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے. وہ تو ایک ذاتی نوعیت کا مشورہ دیا ہے اور وہ ہم روز دیتے ہیں لوگوں کو. میں نے اس پر اپنی کتاب میں تبصرہ بھی کر دیا ہے، مقامات میں آپ کو مضمون بھی پڑھ لیں، اس میں نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کسی پابندی کی کوئی گنجائش قرآن میں نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی روایت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر ہوتی، یہاں تو ہے بھی نہیں ہے، تاہم فقہی موقف وہی ہے اور سب لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہر جگہ قانون اسی طرح کے بن گئے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ عالم عرب میں کیا صورتحال ہے، وہاں دیکھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہی قانون بنا ہوا ہے. میں کیونکہ رہا ہوں گاندھی صاحب وہاں عرب میں کافی عرصہ، تو یہ پرابلم میرا ایک بچہ ڈسیبل بھی ہے، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے کافی مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو لیکن اب آپ نے صحیح مشورہ دیا کہ باہمی طور پہ ایز اے فیملی ہم بنا کے اس کو سائن کر کے ایگری کر لیں، اور اس کو بھلے کوئی رجسٹر نہ کرے لیکن ایٹ لیسٹ وی کین ہیو کنسنسس among the family. I think that's the right approach could be. اس کو آپ ایک دستاویز کی شکل دے لیں اور اس دستاویز کو آپ اپنے ہاں سب کے دستخط کروا لیں اور لوگ اس پر متفق ہو جائیں، اور اپنے طور پر وہ اگر کوئی تقسیم کر دیں گے، کوئی عدالت میں نہیں جائے گا تو پھر قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو پرسنل بات ہے. اوکے لوگوں میں سے کوئی چلا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہی فیصلہ ہوگا جو قانون میں لکھا ہوا ہے. پرسنل معاملات میں اگر آپ اپنی رائے پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ باہمی طور پر طے کر لیں. پرسنل معاملات میں آپ پابند نہیں ہیں، اس وقت عدالت کا فیصلہ نافذ ہوگا جب آپ عدالت میں، یعنی کوئی آدمی عدالت میں جائے گا. اوکے نہیں، بہت شکریہ جزاک اللہ سر. تھینک یو جی. اگلا سوال ذیشان کا ہے. ذیشان آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم جان صاحب. جی ایک سوال، مجھے ایک حدیث ہے بخاری کی اور صحیح مسلم کی کہ اگر دو مسلمان تلوار لے کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو دونوں جہنم میں جائیں گے. مرنے والا اس لیے کہ وہ بھی اس اقدام کے لیے آیا تھا. پھر ہم نے قرآن ابھی جب کلاسز کے دوران ہم نے بھی پڑھا کہ اگر دو مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہو جائے تو جنگل میں جا کے پتے کھا کے گزارا کر لے لیکن اس اختلاف کا حصہ نہ ہو جائے. اب اس پس منظر میں جو بڑی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے بیچ میں، بالخصوص جنگ جمل، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ حدیث کی مطلب موجودگی میں لوگوں نے کس طرح سے گروپ بنایا ہوگا صحیح اور غلط کی تفریق کا، اس کو ذرا سا واضح کر سکتے ہیں؟ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بھی بڑی معقول بات ہے. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہوں. جان، مال، آبرو کو ہمارے دین میں حرمت حاصل ہے. کسی کا مال چھیننا، کسی کی جان لینا، یہ بڑا جرم ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ورنہ تو ایک شخص قتل کر دیتا ہے تو ہم اس کی جان لیتے ہیں نا، قصاص میں اس کو قتل کرتے ہیں. اسی طرح فساد کے مجرموں کے خلاف بھی اقدام کیا جاتا ہے. تو یہ باہمی جنگ و جدال اگر بے سبب ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی جواز نہیں ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر نے بہت سختی سے منع کیا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی موجود ہے اور وہ کارروائی کر رہا ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں،
یعنی جیسے پاکستان میں ایک باقاعدہ حکومت ہے یا آسٹریلیا میں ایک باقاعدہ حکومت ہے، وہ باقاعدہ حکومت کسی فساد کرنے والے کے خلاف اقدام کرتی ہے یا عدالتی طور پر قصاص کا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں تو جان لی جائے گی۔ مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خانہ جنگی کی صورتحال برپا کیے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سختی کے ساتھ رسول اللہ نے ہدایت کی ہے کہ اس سے الگ ہو۔ جب اس طرح سے مختلف گروہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور 4-5 سال کم و بیش صورتحال رہی تو وہ بالکل الگ ہو گئے۔ ان کو آمادہ کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور بھی بعض صحابہ بالکل الگ ہو گئے۔ سیدنا سعد بن وقاص کے بارے میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ جو لوگ اس میں لڑ رہے تھے وہ اپنے پاس یہ عذر رکھتے تھے کہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں۔ دونوں فریقوں کا موقف سن لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بالکل درست اقتدار سنبھالا ہے۔ خود سیدنا علی کی بھی رائے یہی تھی۔ ایک فتنے کی صورت مدینے میں پیدا ہوئی تھی، مسلمانوں کے امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اس میں اگر اقتدار نہ سنبھالا جاتا تو بڑی خراب صورتحال پیدا ہو جاتی۔ اس لیے امن و امان بڑا ضروری ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ہم بتدریج چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے۔ بغاوت کی ایک صورت تو پیدا ہو گئی ہوئی تھی۔ بغاوت کی صورت پیدا ہو جائے اور کوئی شخص آگے بڑھ کے اقتدار سنبھال لے اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے تو اسے لڑنا پڑے گا۔ یہ ایک زاویہ نظر ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے جواب میں دوسرے گروہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس طرح کی بغاوت اگر ہوئی ہے اور آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ قتل میں ملوث رہے ہیں، تو آپ پہلے ان کو سزا دیں، اس کے بعد ہم آپ کی حکومت مانیں گے۔ تو یہ اختلاف تھا۔ اس میں دونوں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک عذر کی گنجائش موجود ہے، اور اس طرح بعض اوقات ہو جاتا ہے سیاسی معاملات میں کہ دونوں آراء کے لیے کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے یہ خیال کیا کہ سیدنا علی کا موقف درست ہے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے، وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اور حکومت کا نظم بحال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑا خیر کا کام ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں کی پوری جمعیت بکھر جائے گی۔ تو انہوں نے پورے شوق کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ اس کے مقابل میں جو لوگ سیدہ عائشہ کے گرد جمع ہو گئے یا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہوئے، وہ بھی اپنی جگہ اس خیال کر رہے تھے کہ اس طرح کے باغی گئے ہیں، مدینے پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے، وہی لوگ جمع ہو کے حضرت علی کو اب امیر المومنین بنا کے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 زاویہ نظر تھے، ان کی بنیاد پر جس نے جس چیز کو درست سمجھا پوری جانبداری کے ساتھ وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرا گروہ بھی موجود تھا جس کی وہی رائے تھی جو ان روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خانہ جنگی ہے، ہم اس میں الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ان پر پھر یہ سوال کیا گیا اگر سب الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے اس کے نتیجے میں تو شریر لوگ جیسے پہلے مدینے پر قبضہ کر کے بہت کچھ فساد برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، ساری سلطنت میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر اجتہادی رائے قائم کی جاتی ہے۔ یہ کوئی محض کسی کو مارنے کے لیے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ کوئی امن و امان کے نام پر، کوئی قصاص کے نام پر، کوئی فساد کو روکنے کے جذبے سے تلوار اٹھا رہا ہے۔ تو ان کے محرک اور نیت کو اگر ہم زیر بحث نہ لائیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس میں معقولیت ہے، تو میرے خیال میں تو تینوں موقف ایسے ہیں جن کی گنجائش ہے۔ اب میں آج بیٹھ کر یا آپ کل بیٹھ کر اس میں اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں۔ حالات میں یہ فیصلہ وقت پر ہی کرنا ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے۔
میں اگر اپنے باہر گھر سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ میرا ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مارنے کے لیے نکل رہا ہے اور میں اس کو روکنے کے لیے گھر سے پستول لے کے آ جاتا ہوں کہ میں اس کو بچاؤں گا اور اس میں کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو اس پر وہ حکم تو نہیں لگایا جا سکتا جو روایت میں بیان ہوا ہے۔ اصول کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ اصل بات وہی ہے جو حضور نے بیان کی کہ کسی فساد کا حصہ نہ بنو، کسی پر تلوار نہ اٹھاؤ، کسی کے خلاف اسلحہ نہ اٹھاؤ، لیکن ایسی ہر بات میں یہ شرط لگی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق دلوانا پڑ جائے، کسی مظلوم کی مدد کرنی پڑ جائے تو پھر تو ایسا ہوگا۔ سیدنا معاویہ یا سیدہ عائشہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان مظلومانہ قتل ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا قصاص لینا چاہیے۔ تو اس میں ہر ایک کے موقف کی ایک بنیاد ہے، سیاسی معاملات کو ایسے سمجھنا چاہیے ہمیشہ۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال کامران صاحب کا ہے۔ کامران صاحب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم حمدی صاحب۔ حمدی صاحب، میں آپ کا موقف اس حوالے سے جانتا ہوں کہ غلام احمد پرویز صاحب کے جو ترجمے اور اس کے حوالے سے آپ نے پیش کیا ہے وہ میں اس کو سمجھتا بھی ہوں اور ویسے ہی، لیکن جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے قرآن سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم نے کیونکہ جو ہے وہ نن کے طور پہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں ماڈرن دور میں نن ہوتی ہیں اس میں رول میں تھیں، تو انہوں نے شادی کر لی، اور یہ بات عیسائی ہمیں نہیں بتاتے بلکہ جو ہے انہوں نے چینج کر لیا اس کو بعد میں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی تحقیق یا آپ کی کوئی ہمیں تحریر مل سکتی ہے جس کو ہم پڑھ کے جو اس حوالے سے اپنا ذہن کلیئر کر سکیں؟ یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے یہ جو آپ نے بیان فرمائی؟ غلامی صاحب، غلام احمد پرویز صاحب نے قرآن کے ترجموں کو اس طرح سے یعنی کہ بیان کیا ہے جس میں انہوں نے مفہوم یہ نکالا ہے کہ کہیں پہ بھی یہ واضح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کی پھر مزید اپنی طرف سے جو تشریح کی ہے اس میں یہ بات وضاحت کی۔ قرآن میں تو اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے شادی کر لی تھی، تو یہ اس لیے میں نے آپ سے چاہا کہ آپ کی طرف سے اگر آپ نے ان قرآن کی جو تمام آیات ہیں اس کے حوالے سے اپنے کوئی موقف رکھا۔ اتنا بڑا غیر معمولی مسئلہ تھا جس میں ان کے بن باپ کے پیدا ہونے کی بنیاد پر پورا مسیح مذہب کھڑا تھا، قرآن کو ایک لفظ کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان سے کیا دشمنی ہے جو وہاں ایک پوری تصویر کھینچی گئی ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے گفتگو کی اور سیدہ نے آگے سے یہ کہا کہ مجھے تو کسی آج تک مرد نے چھوا نہیں ہے، میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس نے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس گفتگو کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بہت سوء ظن رکھتے ہیں کہ اس کو اتنی وضاحت سے بھی اپنی بات کرنی نہیں آتی جیسے میں آپ کرتے ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کیجیے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی، بالکل صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندی نے اپنا عذر پیش کیا اور اس عذر کے بعد فرشتے نے بشارت دی، تسلی دی۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم تو اپنے شوہر سے حاملہ ہو جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے حضرت یحییٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں پر بھی خرق عادت ہی ہوا۔ ایک بوڑھی بانجھ عورت ہے، وہ خود بھی اس عمر سے گزر چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 50-55 کے بعد کم و بیش ناممکن ہی ہوتا ہے کہ اولاد پیدا ہو جائے، وہاں بھی حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو اس لیے وہ سارا واقعہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت پھر سمجھ میں نہیں آتی، کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی شکریہ حمدی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ جملہ کافی تھا، بات ختم ہو جاتی۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال نور افشاں صاحبہ کا ہے۔ نور افشاں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا سوال کرنے کے لیے۔ جی سوری، السلام علیکم۔ میں کچھ جیسے رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی ہمیں وسوسے آتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں جن پہ جو کہ ہمارا نفس ہے جس لڑنا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نفس کیا ہے اور ایسا کیوں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی ہے اور آپ رجوع کرتے ہیں
नफ्स क्या है जो हमें हमेशा एक जंग चल रही है उसके साथ कि आपको, क्योंकि आपका नफ्स लवामा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप अपने आप को, आपका कॉन्शियस है तो आपको हमेशा आप सीधी राह पे आ जाते हैं और अपने आप को ही दुरुस्त कर लेते हैं। क्या ये जिंदगी भर चलेगा? तो फिर नफ्स पे काबू पाने का क्या मतलब है? और इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो फिर यहाँ तक किस तरह पहुंच सकते हैं अगर यानी कि इसी तरह से आपकी ये लड़ाई चलती रही नफ्स से। तो शैतान तो अलग है, अलग चीज है, वसवसा बड़ी चीज है, तो कोई चीजें पे उकसाती है। थैंक यू। नफ्स के बारे में जो कुछ भी हमारी मालूमात हैं वो अल्लाह की दी हुई हैं या फिर हम उसके अहवाल का मुशाहदा करते हैं। और हम जब अपने नफ्स का जायज़ा लेते हैं साफ मालूम होता है कि उसमें दोनों तरह के मेलानात हैं। जिन चीज़ों को बुराई समझा जाता है उनकी तरफ भी बड़ा शदीद रुझान है। हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे मफादात हैं, आराम तलबी है, आसाइश तलबी है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। यही ज़ोर लगाती हैं और हम गलती कर बैठते हैं। दूसरी जानिब अक्ल है, शऊर है, गलती का एहसास है, ये भी मौजूद है। तो जिस चीज़ का तकाजा किया गया है वो ये है कि हम अपनी अक्ल को हाकिम बनाएं। इसी को अल्लाह ताला तकवा कहते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, कायदे में रखना, ये कोशिश करना कि हम सब फैसले सोच समझ कर करें, अपने आप को ख्वाहिशात के हवाले न कर दें। नफ्स को ऐसा क्यों बनाया गया है? इसलिए कि इम्तिहान था। अगर नफ्स ऐसा ना होता, यानी उसमें बुराई का मेलान ही ना होता, उसमें मफादात की तरफ लपकने का दाइया ही ना होता, तो फिर तो सारे ही लोग जिब्रील अमीन होते। इम्तिहान बर्पा करने के लिए नफ्स में दोनों रुझान रखे गए। इसको कुरान ने बयान किया है, वन्नफ्सिम वमा सब्बाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने जब इंसानी शख्सियत को बनाया और संवारा तो उसमें दोनों चीज़ें रख दी, बल्कि फरमाया दोनों चीज़ें इल्हाम कर दी, यानी वो हुदूद में रहेगा, ये भी सलाहियत उसे दे दी, वो अपने इरादे को सही इस्तेमाल करेगा, ये कुव्वत भी उसे दे दी। इसको फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया है कि चाहे तो अपने आप को कायदे में रखे और चाहे तो हुदूद को लांघ जाए। दोनों चीज़ें रख के हमें इम्तिहान में डाला गया है। इसी को इरादा और इख्तियार कहते हैं। इरादे और इख्तियार का सही इस्तेमाल करते हैं तो तकवा पैदा होता है, गलत इस्तेमाल करते हैं तो फजूर पैदा होता है, नाफरमानी होती है, फिस्क होता है। तो ये हमारे नफ्स की तहलील है, ये तो हम खुद मुशाहिदा करते हैं, इसमें किसी से पूछने जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए ये तो आप ठीक कह रहे हैं, आप एक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात जैसे रमज़ान में भी आपके दिमाग में अच्छा ख्याल आए तो फ़ौरन आता है नहीं ये नहीं करो, किसी को मदद करना चाहे तो नहीं छोड़ो, या किसी के लिए बुरा ख्याल, एक्शन नहीं, सिर्फ थॉट्स जो आ जाते हैं वो थॉट्स कहाँ से आते हैं जबकि शैतान है ही नहीं और आप कहते हैं नहीं ये चीज़ बचा लो, नहीं इसको नहीं दो, नहीं हो तो ऐसा, या गुमान किसी के लिए, ये कहाँ से पैदा कहाँ से होता है? शैतान तो बाहर होता है। ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में गुजारिशात की हैं वो तो मेरी शख्सियत के मुतल्लिक़ है, इसमें शैतान का क्या हिस्सा है? शैतान तो बाहर से आएगा। यानी जब मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार करूँगा और अपने इरादे से करूँगा तो शैतान को भी मौका मिल जाता है। वो शैतान जिन्नों में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं, वो तो बाद में आते हैं। पहला फैसला तो मुझे करना है। तो रमज़ान में शयातीन बंद होते हैं, मेरे नफ्स को तो तब्दील नहीं कर दिया जाता, वो वैसा का वैसा ही होता है। उसमें उसी तरह सब चीज़ें आएँगी। जब ये बता दिया गया कि खुद नफ्स के अंदर उसकी पैदाइश के साथ ही ये दोनों चीज़ें रख दी गई हैं, दोनों काम करेंगी, वो रोक कैसे दी जाएँगी? ये बात तो कभी किसी ने नहीं कही कि नफ्स इंसानी के अंदर से वो चीज़ ही ख़त्म कर दी जाती है। शैतान बाहर की कुव्वतें हैं, बाहर की कुव्वतें इंसानी भी हो सकती हैं, जिन्नाती भी हो सकती हैं, और बल्कि इससे आगे बढ़कर जब हम नेकी और खैर का रास्ता इख्तियार करते हैं तो फरिश्तों की मदद भी हासिल होती है। तो खैर की कुव्वतें भी बाहर से मदद करती हैं और शर की कुव्वतें भी अपना काम करती हैं। रमज़ान में बाहर की कुव्वतों पर पाबंदी लगाई जाती है, अंदर को तो तब्दील नहीं किया जाता।
لیکن ہم یہ چیز کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں پریجڈس یا برے خیالات نہ آئیں. کیوں پیدا ہی خیال میں تو کس ہر طرح حال اس کو میں فائٹ کروں کہ کنٹرول آپ کر سکتے ہیں. خیال تو آئے گا، اچھا خیال نہیں آئے گا تو پھر تو انسان بدل گیا. آپ کو کنٹرول کرنے کی مشق کرنی ہے، اور اس کا طریقہ خود احتسابی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ٹارگٹس یا اپنے گولز متعین کرتا ہے اور پھر اپنی تربیت کرتا ہے، اس سے بہتری آتی ہے. اس لیے کہ جب امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو بہتری خود لانی ہے، وہ آپ سے آپ نہیں آ جائے گی، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. جیسے ہم کوئی ہنر سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح کی محنت اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوئچ آف ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں برائی ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنے اندر کی برائی کو روز دھونا ہے. یہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے جیسے ہم روز اہتمام کرتے ہیں، کچرا جمع ہو جاتا ہے، اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، ویسے ہی انسانی شخصیت کے لیے بھی ہر وقت جدوجہد کرنی ہے، اور مرتے دم تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. اگر انسان صحیح طریقے سے اپنی تربیت کرے تو اس میں کامیابی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جدوجہد ذرا کم پڑتی ہے، لیکن یہ کہ کرنا پڑتی ہے اور آخر تک کرنا پڑتی ہے. جاوید غامدی صاحب، اگر جب سے مطمئنہ تک کوئی پہنچ جائے تو پھر اس طرح کی باتیں دماغ پہ نہیں آتی، یا وہ تب بھی چلتا رہتا ہے؟ نفس مطمئنہ تک موت کے وقت پہنچتا ہے آدمی، اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. نفس مطمئنہ کا مطلب ہے میں نے ایک دوڑ لگائی تھی، جب میں کامیابی کے آخری مقام پر پہنچا تو اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہو گیا، میں کامیاب ہوں. تو نفس مطمئنہ اصل میں اپنی زندگی کے ختم ہونے پر انسان کی کیفیت کا نام ہے. اچھا، تو یہ تو اچھا چلتا رہتا ہے آخر تک، اس کا مطلب. بہت بہت شکریہ. آخری مرحلے تک یہ جدوجہد ایسے ہی جاری رہے. جی شکریہ. بہت شکریہ حامد صاحب تفصیلی جواب کا. اگلا سوال ارم نبی صاحبہ کا ہے. ارم صاحبہ اپنا سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال تھوڑا سمپل سا ہے نفلی روزوں کے بارے میں. اکثر یہاں پہ انسان جاب بھی کرتا ہے اور وہ سارے کام بھی خود ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کبھی ٹائم انسان کو جو ملتا ہے اس میں ہی انسان اپنا کوئی نفلی روزے رکھنے کی کوئی اہتمام کرتا ہے. تو اکثر یہ سننے کو ملا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جمعے کا آپ ایک روزہ اکیلا نہیں رکھ سکتے، اور اس کے ساتھ یا آپ جمعرات کے روزے کو ملائیں یا ہفتے کے روزے کو ملائیں. تو مجھے کبھی بھی اس بات کی کوئی بہت وہ سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے، اور مجھے سوٹ بھی یہی کرتا ہے کہ میں جمعے کو روزہ رکھوں. تو اب میں نے سوچا آپ سے آج بات ہو رہی ہے تو آپ سے تسلی بخش جواب مل سکتا ہے کہ آیا یہ اس بات کی کیا ویلیڈیٹی ہے کہ ہم یا ایک روزہ پہلے ملائیں، ہم اکیلا جمعے کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بہت شکریہ. کوئی پابندی نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. بعض دنوں کا روزہ اپنے لیے خاص کر لینے کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی بدعت نہ بن جائے، ورنہ جمعے کو رکھیں، پیر کو رکھیں، ہفتے کو رکھیں، جب چاہے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اطمینان کے ساتھ رکھیں، کوئی ساتھ ملانا بھی ضروری نہیں. اچھا، تو اکثر لیڈیز ایسی جی وہ بحث کرتی ہیں کہ نہیں. جی کتاب میزان میں جو نفل روزوں کا باب ہے وہ نکال کے پڑھ لیں، اس میں سب روایتیں بیان ہو گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ میں ضرور کو میرے پاس ہے میزان. تو بس اکثر عورتیں یہ اس بات کو بہت گروپ محفل میں بات کرتی ہیں تو کہتی نہیں تم اکیلا روزہ نہیں رکھ سکتی، یا جمعرات کا ملاؤ جمعے کے ساتھ یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا ملاؤ. تو ابھی اس طرح وہ پھر نہیں ہو سکتا، ایسے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ سے روزوں کے بارے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بس عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. غامدی صاحب یہ میرے ساتھ میرے ہسبینڈ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی رام صاحب. جی وعلیکم السلام.
رام صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا جی کہ آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جس چیز پر آپ بھی بہت سٹریس کرتے ہیں، اور ٹپیکلی مذہبی لوگ سارے کافی سٹریس کرتے ہیں، وہ یہ مطلب مرد اور عورت کا جو جنسی ملاپ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس پہ بہت اسٹرکٹنیس ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ بیسیکلی کہ جو بچوں نے پیدا ہونا ہے، چونکہ ادارہ ہے گھر اور بچوں نے پیدا ہونا ہے، تو اس کے لیے اس کو رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تو مجھے ساری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر میں ساتھ ہی یہ بھی دیکھتا ہوں کہ سڈنلی یہ سارا جو ایک اسٹرکٹ کوڈ ہے یہ سڈنلی لینینٹ ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر لونڈیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر لونڈیوں کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو مطلب ہے چونکہ میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں، میں اس چیز کا اندازہ مجھے ہے کہ سے اگر آج کل کے زمانے میں تو لونڈی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لونڈی ہو اور اس سے کسی مرد کا بچہ ہو تو کہنے کو تو وہ اس کا بچہ بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے، اور اس کا رینک برابر ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے میں کوئی اگر لونڈی کا بچہ ہو یا تھوڑی سی کم نسل کا بھی کوئی بچہ ہو تو اس کو وہ چیز، وہ حیثیت، وہ عزت نہیں ملتی جو کہ ایک مطلب خاندانی عورت کے بچے کو ملتی ہے. تو پھر سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ انسٹیٹیوشن، یہ گھر، یہ ساری سختیاں یہ نرم ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک ایسے بچہ ہو کی بھی خیر ہے کہ وہ ہو جائے کہ جس کو معاشرہ پورا سا قبول بھی نہیں کرتا. تو مجھے یہ چیز کنفیوز کرتی ہے کہ یہ تضاد کیوں. تھینک یو جی. بات تو اس صورت میں ہوتا جب یہ اسلام کا کوئی حکم یا قانون ہوتا. یہ صورتحال تھی جس میں اللہ کے پیغمبر آئے. اس کو آپ موجودہ زمانے میں اس طرح سمجھیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جہاں آپ رہتے ہو وہاں بھی یہی صورتحال ہو، شادی بیاہ کے قوانین اتنے سخت ہو گئے، اس میں لوگ گرل فرینڈ بنانا پسند کرتے ہیں. تو اب گرل فرینڈ کو وہ حفاظت حاصل نہیں ہے جو بیوی کو حاصل ہوتی ہے، نہ وہ مقام حاصل ہے، نہ اس کے وہ حقوق ہیں. تو اگر آپ وہاں کے لوگوں کو مسلمان کریں تو یہ گرل فرینڈ کا جو انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا ہے، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ پہلے دن تو نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ جو خرابیاں سماج کا حصہ بن گئی ہوں ان کے لیے تدریجی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. لونڈیاں کوئی اسلام کی پسندیدہ چیز نہیں تھی، نہ غلامی. ایک صورتحال موجود تھی جیسے اس وقت موجود ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ٹارگٹ بنائے گئے، اور دیکھیے کہ بڑی خوبی کے ساتھ اصلاح کرنے کی صحیح کی گئی تاکہ بتدریج یہ چیز ختم ہو جائے. ایسی چیزیں ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ سماجی تانے بانے کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، سوسائٹی کی ساخت میں شامل ہو جاتی ہیں. موجودہ معاشرے میں اگر آپ کوشش کریں کہ آپ امریکہ میں یا آسٹریلیا میں گرل فرینڈ کے انسٹیٹیوشن کے خاتمے کا اعلان کر دیں، دیکھ لیجئے کیا صورتحال پیدا ہوگی. جب آپ کو موقع ملے، خدا کرے کبھی، تو آپ بھی اس میں تدریج اور گریجولی اصلاح کا طریقہ اختیار کریں گے. اس دوران میں چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے، برقرار رکھنا پڑتا ہے. چنانچہ ان بچوں کو تحفظ دینا پڑے گا جو گرل فرینڈ سے پیدا ہوئے ہیں. ان کے باہمی تعلقات، روابط کو قبول بھی کرنا پڑے گا. ان کو سوسائٹی میں جگہ بھی دینی پڑے گی، اور آہستہ آہستہ آپ شادی کے ادارے کو محکم کریں گے. دنیا کے ہر سماج میں دوسرے درجے کی خواتین پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے. یہ پرابلم ہے، یہ نہ کوئی اسلام کا حکم ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ سماجی نوعیت کے معاملات میں جب کوئی چیز پرابلم کی صورت اختیار کر لے تو اس کو تدریج سے گریجولی ختم کرتا ہے. تو دونوں چیزیں کر دی گئی، یعنی ایک تو لونڈیاں جہاں سے پیدا ہوتی تھیں اس کو روک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب جنگ ہوگی تو اس میں قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے، قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے، قیدی احسان کے طور پر رہا کر دیے جائے، کسی کو غلام یا لونڈی نہ بنایا جائے. دوسرا یہ تھا کہ لونڈیوں اور غلاموں کو کہا گیا
کہ وہ چونکہ جو کماتے تھے وہ انہیں اپنے مالکوں کو دینا ہوتا تھا کہ وہ مکاتبت کر لیں اور مہلت لے لیں جس میں وہ اپنی قیمت ادا کر کے رہائی حاصل کر لیں. اس کو سورہ نور میں ایک حکم کے طور پر بیان کر دیا گیا. یہ تدریجی طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا. بیماری موجود ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اس کی اصلاح کے لیے ایسے ہی کرنا پڑے گا. یہ تو امریکہ میں بھی جب غلامی ختم کی گئی ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اسلام چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، دونوں کے حقوق ہو، دونوں کا ایک محکم تعلق ہو، اسی میں سب معاملات کیے جائیں. لیکن اگر پہلے سے یہ چیز موجود ہے سوسائٹی میں کہ گرل فرینڈ کو بھی ایک حیثیت سوسائٹی نے دے دی ہوئی ہے، پھر 24 گھنٹے میں ختم نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. تھینک یو جی، تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. اگلا سوال سلمان سعید صاحب کا ہے. سلمان صاحب آپ نے سوال کر سکتے ہیں. بعد السلام. غنی صاحب، مجھے آپ کی وہ حدیث پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ چاہیے تھی. کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ آپ لوگوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کوئی تقریباً اگر ڈپلیکیشنس کو ریموو کر دیا جائے تو تقریباً 70,000 روایات ہیں، اور جو ہے المورد اس پہ کام بھی کر رہا ہے. تو ابھی تک کیا سچویشن ہے اور کہاں تک اس کام کو پہنچا ہے، اور کیا ٹائم لائن ہے کہ یہ کب تک انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا خیال ہے اس وقت پہلی جلد اس کی اشاعت کے مرحلے میں ہے. مجھے کوئی واقعی معلومات تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس وہ تیار ہو کے آئی تھی. میں نے اس کا دیباچہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے. امید ہے وہ شائع ہو جائے گی. اس وقت تک کتنا کام ہوا ہے، کتنا باقی ہے، اس میں حسن صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر معلومات دے سکتے ہیں. میں تو بس اللہ کے بھروسے پر کام شروع کر چھوڑتا ہوں، نہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کتنا ہو گیا ہے، نہ آگے دیکھتا ہوں کتنا باقی. اگلا سوال فرحان صادق صاحب کا ہے. فرحان صاحب آپ نے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال سنت اعمال کے برابر میں ہے کہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آیا اگر آپ اس عمل کو نہیں کرتے تو کیا اس پہ پوچھ ہے؟ جیسے ایک مثال دوں گا کہ جیسے بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو میں نے سنا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے آپ اس کا نام نہیں رکھ سکتے، مطلب سنت میں یہ کہ 7ویں دن رکھا جائے. تو اس طرح کے معاملات میں سنت پہ عمل اگر نہ ہو تو آیا اس پہ پوچھ ہے؟ اور جیسے یہی ہے کہ اگر بچے کا نام پہلے رکھ دیا تو آیا کیا یہ غلط اقدام ہے یا اس میں کوئی مطلب گناہ یا اس طرح کی غلطی نہیں ہے؟ ایسی کوئی سنت نہیں. سنت کیا چیزیں ہیں؟ آپ میری کتاب میزان اٹھائیے، اس کی بالکل ابتدا میں نے اس کی فہرست بنا دی ہے. وہی چیزیں سنت ہیں، اور ان میں سے بھی ہر چیز فرض اور واجب نہیں ہوتی. بعض چیزیں فرض ہیں جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے روزہ ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں فرض کے درجے کی نہیں ہوتی. وہ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اگر کوئی غلطی ہو جائے گی یا نہیں کرے گا آدمی تو صغیرہ گناہ ہوگا. سنتوں کی فہرست آپ وہاں سے دیکھ لیں. اس طرح کی کوئی چیز سنت میں شامل ہی نہیں. یہ تو عربوں کے رواج تھے، وہ عام طور پر 7ویں دن نام بار رکھتے تھے. اس طرح کی رسوم ہر قوم میں ہوتی ہیں، اس کا کوئی تعلق دین سے یا اللہ کے حکم سے نہیں ہے. جی صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو. اگلا سوال جی عمر صاحب کا ہے. عمر صاحب اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر سوال میرا یہ تھا کہ سوشلی جب میں دیکھتا ہوں اپنی خاص طور پہ پاکستان سوسائٹی میں، اور میں یہاں پر بھی آسٹریلیا میں بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہم ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سارے لوگوں کو بڑی آرام سے لگ جاتی ہے. بہت سارے لوگ کانسپریسی تھیورسٹ ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بلیو بڑی جلدی کر لیتے ہیں. تو اس کے ایک تو یہ کہ اسباب کیا ہوتے ہیں بیسیکلی ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی آپ کی نظر میں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اور پھر اس کو دور کرنے کا سوسائٹی میں بھی اور جنرلی اپنی لائف کے اندر سے بھی کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
तमाम बीमारियों को दूर करने का वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, इलाज करना चाहिए। इस तरह से जिस्मानी बीमारियों के इलाज हैं, नफ्सियाती बीमारियों के इलाज हैं, उसी तरह रूहानी बीमारियों के भी इलाज है। और वो इलाज ये है कि इंसान पहले दिन से जब वो शऊर की उम्र को पहुंचे तो अपनी तरबियत का एक नक्शा बनाए, देखे कि क्या खूबियां उसे अपने अंदर पैदा करनी है और किन खराबियों से या आलूदगियों से अपने आप को पाक करना है। फिर रोज़ाना अपना एहतसाब करता रहे कि मुझे इसमें कितनी कामयाबी हुई। खुद एहतसाबी, अच्छी सोबत, अल्लाह की तरफ रजू, ये तीनों नुस्खे अगर आप अपने यहाँ लिख लें और इन पर अमल करते रहें तो बतदरीज इस्लाह होती है, और बतदरीज इस्लाह ही अच्छी इस्लाह होती है। इंसान का मामला स्विच ऑन स्विच ऑफ का नहीं है, इसमें वक्त लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आदमी औहाम से निजात पा लेता है। हमेशा अपने आप को ये बताना चाहिए कि वहम पर किसी फैसले की बुनियाद नहीं रखनी। जब तक कोई चीज़ ज़न्ने गालिब के दर्जे में न चली जाए, यानी 2 एहतिमाल हैं, उसमें एक को तरजीह देना मुमकिन न हो जाए, उस वक़्त तक उस पे अमल नहीं करना चाहिए। वहम को ज़हन से झटक कर छोड़ देना चाहिए। अगर ये बीमारी के हद तक चला जाए तो किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रुजू कर लेना चाहिए। ये भी फिर एक बीमारी बन जाती है जिससे बड़ी खराबियाँ पैदा होती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इलाज करा लिया जाए। जज़ाकल्लाह सर। इसमें चूँकि अभी मेरी रिसेंटली एक दोस्त से बात हुई तो वो एक बड़ा कॉमन सा मसला मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि वो वज़ू करते हुए भूल जाते हैं कि उन्होंने अभी प्रॉपर तरीके से वज़ू किया भी है या नहीं, वो मतलब मिस कर जाते थे। और ये मतलब एक ऐसे क्रॉनिक लेवल पे शायद उनकी थी कि वो बहुत देर लगाते थे फिर इस वज़ू को कंप्लीट करने में कभी-कभी। तो अब ये तो ज़ाहिर बात है एक क्लिनिकली लेवल पे पहुंची हुई चीज़ है। इस सूरत में आप ये रिकमेंड करते हैं कि किसी डॉक्टर से रुजू किया जाए या इसके लिए भी कोई मेथडोलॉजी आप रिकमेंड करेंगे? दोनों चीज़ें होंगी। मजहबी लिहाज से बता दें कि जैसे ही शक पड़े तो हमारे पैगंबर ने ये कहा है कि फ़ौरन शक को छोड़कर दूसरे पहलू को इख्तियार कर लेना चाहिए। यानी शक को वहम में बदलने देने की इजाज़त ही नहीं दी गई। एहसास हुआ कि पता नहीं मैंने वज़ू किया या नहीं किया, या सही हुआ या नहीं, नहीं सही हुआ है। तो मुस्बत पर बुनियाद रखने की ताकीद की गई है। चुनांचे ये कहा गया है कि अशक ला यनकुज़ुल वज़ू, कोई शुबा, कोई शक भी वज़ू को ख़त्म करने का ज़रिया नहीं बनता। इसीलिए ये बात इसरार से कही गई है कि आपने गलती से रोज़े में खा पी लिया, कुछ नहीं हुआ रोज़े को। कोई आदमी ऐसा कर भी रहा हो तो ये कहा गया कि कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने उसको खिला पिला दिया। हमारे दीन में वहम को बीमारी के तौर पर लेकर बिल्कुल उसकी नफ़ी कर दी गई है। ये दीनी लिहाज से बताना चाहिए। ताहम जब इंसान बीमार हो जाता है तो महज बताने से वो सही नहीं होता। उसमें अच्छा है कि किसी माहिर नफ्सियात से और किसी मुसलमान माहिर नफ्सियात से जो मज़हबी मामलात से हमदर्दी रखता हो, रुजू कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। शुक्रिया जी। अगला सवाल एहसन सिद्दीकी साहब का है। एहसन साहब, आप में सवाल कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है वो खाने पीने की हलाल और हराम चीज़ों के हवाले से है। उस पर बुनियादी तौर पे तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल जो कि मुबहम चीज़ है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, फिर उसी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। एक तो ये कि कोई भी चीज़ जो हलाल हराम वाज़े तौर पे बता दी गई है कि ये खाना हराम है और ये हलाल चीज़ों में आती है, उसके अलावा कोई अगर चीज़ आपके डिस्कशन में आपकी उसमें आ जाए क्या पता नहीं ये हलाल है हराम, तो उसको कैसे हम जो है ना उस तक पहुंचेंगे कि हाँ ये खाई जा सकती है या नहीं। दूसरी चीज इसी में ये कि एक फूड कलर होता है जो कि कार्मीन या कार्माइन कहते हैं उसको, जो कि एक बग यानी इंसेक्ट से जो है बनाया जाता है। उसके बारे में आप की क्या राय है कि वो हलाल उसमें आएगा? वो लाल बेग टाइप का शायद होता है कोई बग, बहुत छोटा सा, तो उससे लाल कलर रेड कलर का वो कलर फूड कलर होता है वो बनाया जाता है, तो उसको यूज किया जा सकता है या नहीं? और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है कि टिड्डे के बारे में हमने सुना है टिड्डी या टिड्डा वो हलाल होता है,
لیکن لال بیگ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں حلال نہیں ہے. یہ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لال بیگ حرام ہے اور ٹیڈا حلال ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جی 2 اصول ہیں، بس ان کو ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہ کوئی درندہ ہے، یعنی ایسا جانور ہے، حشرات و لرز میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی پرندہ ایسا ہے جو درندہ ہے، شکار کرتا ہے، اس کو کھانا بالکل ممنوع ہے. وہ خواہ سمندر کا ہو، خواہ ہوا کا ہو، خواہ وہ خشکی کا کوئی جانور ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور کہا ہے کہ صرف بہیمت الانام یعنی چرنے والے چرندے وہ جائز ہے. تو یہ تو بالکل واضح چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کو دیکھ کے گھن آتی ہے. اس میں درجے ہیں. اگر بہت زیادہ گھن آتی ہے، پوری انسانیت ہی اس سے گھن محسوس کرتی ہے تو حرمت کے درجے میں ہوگا. اس سے کمتر ہے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اس سے کمتر ہے تو ناپسندیدہ ہوگا. ناپسندیدہ چیزوں سے بھی آدمی بچنے کی کوشش کرے، لیکن اس میں کوئی گناہ کا اندیشہ اتنا نہیں ہوتا. تو صریح حرام صرف درندے ہیں، وہ جس میں بھی پائے جائیں. تو یہ جو کارمین کی کیٹیگری ہے، یہ جو انسیکٹ کی کیٹیگری ہے، یہ ناپسندیدہ یا مکروہ تحریمی میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوگا. ایسی سب چیزوں کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے. ایسے بول و براز ہے، کوئی آدمی بھی پاخانہ کر کے یا پیشاب کر کے اس کو پینے یا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ صریح حرمت ہو جائے گی. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس درجے میں ناپسندیدہ نہیں ہوتی. چنانچہ مختلف قوموں میں رواج بھی ہو جاتا ہے ان کے کھانے کا. تو اگر تو وہ درندہ ہے پھر تو بالکل حرام ہوگا. لیکن اس سے نیچے نیچے آپ کے ذوق پر ہے اور اس میں لوگوں میں اختلاف بھی رہے گا. جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس کو نہ کھائیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال شعیب جاوید صاحب کا ہے. شعیب صاحب اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے چھوٹا سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے اپنے کسی ویڈیو لیکچر سے بتایا تھا کہ آپ الہاد سیریز کرنے والے ہیں، تو وہ کب تک سٹارٹ ہوگی؟ اس وقت جو 23 اعتراضات سیریز چل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دی تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ. اس کو کوئی رف ایسٹیمیٹ اندازہ؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا جی. اب تک جو اندازہ لگاتے ہیں اس سے زیادہ ہی وقت لگ جاتا ہے. بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ اس موضوع پر 3-4 نشستیں ہوں گی لیکن وہ 8-10 تک چلی جاتی ہے. ابھی دیکھیے سنت کیا ہے وہ چل رہی ہے، میرا خیال ہے 12-13 تو ہو گئی. 13. جی تو اس پہ کوئی پیرالل ہی اسٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی امپورٹنٹ آج کل کافی امپورٹنٹ کافی ہوا ہے ٹاپک. اتنا وقت تو بہت مشکل ہے نکالنا، اور پھر ہر چیز اپنا ایک خراج مانگتی ہے. البتہ بعض ہمارے دوسرے احباب بعض چیزیں کر رہے ہیں. مثلا مولانا عمار خان ناصر صاحب نے سلسلہ شروع کیا ہے، اگر آپ اس میں شریک ہو جائیں. وہ ایک اچھا سلسلہ ہے الہاد پر. جی شکریہ. اگلا سوال طاہر صاحب کا ہے. طاہر صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے، یہ عام طور پہ آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے، تھوڑا کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے پاکستان میں چونکہ امام ابو حنیفہ کے فالوور زیادہ ہیں، تو وہ عام طور پہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد وہ تسبیح پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں نے مخصوص کی ہوتی ہیں کہ یہ ہم نے یہ 100 دفعہ ہم نے 33 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 33 دفعہ یہ پڑھنا ہے. کچھ صورتیں مخصوص کی ہوتی ہیں. اگر ہم یہ چیزیں ہر نماز میں مخصوص کر لیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو کیا یہ بدعت میں شمار تو نہیں ہو جائے گا، یا یہ بدعت نہیں ہوگی؟ اگر جو ہم تسبیح اپنے طور پہ بنا لیتے ہیں، تسبیح فاطمہ ہے، یہ تسبیح فلاں ہے، کہ ہم نے یہ مخصوص کر لی ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہ رہا تھا کہ کس لیول تک یہ جائز ہے اور کس لیول تک یہ بدعت میں شامل ہوئے، کہاں یہ نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو. اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ سے دعا وہ آپ انفرادی طور پر مقرر کر لیں، آپ مقرر کیے بغیر کریں، بالکل
بالکل جائز ہے، لیکن وہ آپ کی ذات تک محدود رہنا چاہیے۔ جس وقت آپ اس کو دوسروں کے لیے ایک رسم بنائیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ میں نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ میں روزانہ قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھوں گا، طے کر لیا کہ میں اللہ کی حمد اتنی مرتبہ کروں گا، اس میں کوئی بدعت کا سوال نہیں ہے، یہ تو نفل چیزیں ہیں، آپ جب چاہیں جتنا چاہے کریں، لیکن میں مسجد میں جب نماز پڑھاؤں گا تو وہاں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سوال اور تھا۔ آج ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے، اس کی آیت پہلے 12 آیات پڑھی ہیں، اس کی آیت نمبر 5 ہے سورہ توبہ کی نا، اس میں نماز کا بتایا گیا کہ مشرکین کے بارے میں کہ یہ اپنے نماز اور زکوٰۃ دینا ہے، تو اسی تناظر میں یہ تھا کہ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نماز کا اہتمام کرے، ان کو نماز کا حکم دے، اور جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو ہم مطلب کافر و مشرکین کے دائرے میں ڈال دیں گے، جو ان کو ڈکلیئر کریں گے کہ وہ مسلمان نہیں رہے۔ سر یہ ریاست کی ذمہ داری مطلب زبردستی نماز پڑھائی جائے گی یا کیا ہے اس معاملے میں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں جو سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے لازم کر دی گئی، یعنی اسلام جو حقوق دیتا ہے، ایک تو موجودہ زمانے میں بنیادی انسانی حقوق ہیں جو مان لیے گئے ہیں، پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ بنیادی انسانی حقوق تو آپ جہاں کہیں ہیں آپ کو وہ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت مل جائیں گے، لیکن جو اسلامی حقوق ہیں، مسلمان کے حقوق، ایک آدمی مسلمان ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہمیں اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں، تو یہ حقوق حاصل کرنے کے لیے دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ سیاسی حقوق کے لیے نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو زکوٰۃ تو چونکہ حکومت کو چلانے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی نہیں دے گا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے تو سیاسی حقوق سے اسے محروم کیا جا سکتا ہے، کوئی سزا دینے کا کوئی سوال نہیں۔ وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دونوں کام نہیں کرتا تو پھر وہ تمہارے برابر سیاسی حقوق نہیں حاصل کرتا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ السلام علیکم سر، یہ آج اصل میں قرآن شریف کی کلاس میں ہم لوگ سورہ نساء کی آیت 171 70 اس طرح پڑھ رہے تھے، یا یہ اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تو اس کے اندر وہ آیا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ۔ اس پہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا، سارے لوگ مختلف قسم کی رائے دے رہے تھے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول کہا ہے اور کلمہ کہا ہے اور روح کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ کلمہ اور روح سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی کوئی خصوصیت ہے یا ہم سب لوگ کلمہ اور روح ہے؟ تمام انسانی نفوس کلمہ اور روح ہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے صدور کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ پھونک دیتے ہیں، اسی سے ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے، اسی سے نفس انسانی ہمارے وجود میں آتا ہے۔ تو حضرت مسیح بھی ایسے ہی اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح تھے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا قالب زمین سے تیار ہوتا ہے، ان کے قالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ نازل کیا، یعنی کن کا وہی کلمہ جو ابتدائی انسان کے بننے کا ذریعہ بنا، وہی کلمہ ان کے قالب کو بنانے کا ذریعہ بنا، اور روح اسی طریقے سے اوپر آئی۔ تو دونوں باتیں بیان کر دی گئی، کیونکہ ان کا قالب بنانے کے لیے باپ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ نہیں تھا، اس لیے خاص طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جس طرح آدم کو پیدا کرتے وقت کلمہ کن صادر فرمایا تھا، ایسے ہی کلمے سے ان کی پیدائش ہو۔ تو یہ روح بھی وہی چیز ہے؟ روح جو ہماری شخصیت ہے وہ روح ہے، اور روح منہ کہا ہے، ہمارے بارے میں بھی کہا ہے، سب انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جس وقت تم بن جاتے ہو
تمہارا قالب تیار ہو گیا تو پھر نفخت فیہ من روحی، وہاں پر بھی یہی کہا ہے، پھر میں اپنی روح اس میں پھونک دیتا ہوں، اس سے تمہاری شخصیت وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ کلمہ اللہ کا امر ہوتا ہے، جس کو کہا ہے کہ کن فیکون، ہو جاؤ، وہ اللہ کے ارادے کا لفظی اظہار ہے، اس سے یہ دنیا بنی ہے، اسی سے ہمارا قالب تیار ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ایک خودکار نظام بنا دیا گیا ہے تو قالب کی تیاری مادی عمل سے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کسی جگہ وہ مادی عمل نہ ہو تو دوبارہ کلمہ ہی صادر ہوگا، تو پہلا لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اور پھر شخصیت کہاں سے آئی، کہا ہے ایسے ہی جیسے تمہیں روح ملی ہے ان کو بھی ملی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص خصوصیت اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بتائی جا رہی، بلکہ وہ ہم جیسے ہی، اس طرح ہم کلمہ ہے اس طرح وہ بھی کلمہ ہے، اس طرح ہم روح ہے وہ بھی اسی طرح۔ یہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے وہ کلمہ ہمارے ابوالآباء آدم کے لیے صادر ہو گیا، اور اب خودکار نظام میں ہم پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے وہ دوبارہ صادر ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کو دوسری جگہ کھول دیا ہے جہاں یہ کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جیسے ہم نے آدم کو مٹی سے بنانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے اپنے ارادے کا اظہار ایک قول میں کیا، کن فیکون، تو یہ اس کلمے کی تشریح ہے کہ وہ کیسے صادر ہوا۔ ہمارے لیے وہ صدیوں پہلے یا ہزاروں سال پہلے صادر ہو گیا، اور پھر سب اسی طریقے سے خودکار نظام کے تحت بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر صدور ہوا تو اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک خاص قسم کی خصوصیت بہرحال آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا مطلب ہے موجود ہے، وہی جو دوسری جگہ واضح کر دیا کہ وہ آدم کی طرح پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ میرا سوال اگین انہیریٹنس سے ہے اور لٹل اپلیکیشن ان ویسٹرن ورلڈ، جس میں کہ بچہ لوگ آج کل اپنی مارگیج نہیں لے سکتے ہیں، کافی ایکسپینسو ہوا ہے، ان کی ڈپازٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو ان کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو اپنے گھروں میں چلے جائیں، تو یہاں رائج ایک چیز ہوئی ہے کہ لائک پیرنٹس ان کو وہ ڈپازٹ دے دیتے ہیں اور ان کو اپنے وہ جو بھی مارگیج دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنے گھروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ میرے پاس 4 بچے ہیں، میں نے ایک بچے کا کر لیا، مجھے کیا چاروں کے بچوں کے لیے کرنا پڑے گا یہ سارا، اور سیم اماؤنٹ دینا پڑے گا یا ویرینگ اماؤنٹ ہو جائے گا؟ میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو جی چاہے کریں، انصاف کے ساتھ کریں جو بھی کرنا۔ انہیریٹنس کا تعلق تو مرنے کے بعد سے، زندگی میں آپ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، ان کو سیٹل کرنے پہ خرچ کریں، ہر بچے کے لحاظ سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے ابتدا میں ہماری آمدن ایسی ہو کہ کہیں کسی گورنمنٹ اسکول میں بچے کو پڑھایا ہو، بعد میں اچھے حالات ہو گئے تو کسی بچے کو ہم نے آکسفورڈ ہارورڈ بھیج دیا۔ یہ تو حالات پر ہے، بس اپنی طرف سے بے انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ، آپ کا مال ہے، جس طرح چاہے خرچ کریں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو جیسے بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو ایک دینا تو مجھے ڈبل بیٹے کو دینا پڑے گا، اٹ کین بی ویری، جو حالات کے حساب سے جس کو جتنی ضرورت ہے وہ دے دے۔ زندگی میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کا کوئی حصہ در حقیقت ہے ہی نہیں، سب مال آپ کا مال ہے، آپ اس کے مالک ہیں، کسی بچے کا کوئی حق قائم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جس پر چاہے خرچ کریں، وہ بات اپنی جگہ ہے کہ انصاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔ اب کچھ لوگوں کے جو پہلے سوال کر چکے ہیں انہیں کی طرف سے اور کچھ مزید سوالات ہیں۔ اسد مرزا صاحب، آپ کا سوال۔ جی بہت شکریہ حارث۔ کوئک رکھوں گا کہ اب یہاں پہ کنسنسس ہوئے ہیں آسٹریلیا میں، اور جتنے الہامی مذہب والی کنٹریز ہیں موسٹلی وہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ سیکولرزم اور ایتھیزم سب سے زیادہ سپیڈ سے اوپر آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ اب بینگ سارا اتنا انفارمیشن دور ہے اور الہامی مذاہب والی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ اللہ کا کانسیپٹ ہے، سب کچھ ہے،
تو یہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں، اور بینگ اے مسلم ہم بھی ایکسپوز ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ایکسپوز ہوتے ہیں. آپ کوئی اس پہ کمنٹ دیں یا ہمیں گائیڈنس دے کہ وائی ایتھیزم از کمنگ سو فاسٹ اینڈ وائی دس اسپریڈنگ سو فاسٹ، اینڈ واٹ ایز اے کرسچن ہو یا مسلمان ہو کوئی کہاں مسنگ لنک ہے جو یہاں. 3 وجہ ہیں اس کی، وہ بالکل نظر آتی ہیں. پچھلے 1200 سال میں مذہب کو سیاسی اقتدار حاصل تھا. جب کسی مذہب یا کسی نظریے کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے ایک ایسی تہذیب وجود میں آتی ہے جہاں انحراف بہت مشکل ہے. تو ہمیں ماضی میں یہ چیز کم نظر آتی ہے. اگر لوگ الحاد اختیار بھی کرتے تھے تو اظہار کرنے میں ان کو مشکل ہوتی تھی. موجودہ زمانے میں مذہب کا اقتدار، سیاسی اقتدار عالمی سطح پر ختم ہو گیا. لوگوں کو آزادی مل گئی. پہلے وہ باتیں کہہ نہیں سکتے تھے، اب کہہ دیتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سائنسی علوم نے لوگوں میں یہ اعتماد پیدا کر دیا ہے کہ شاید وہ بات ٹھیک ہے کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے. چنانچہ آپ پوچھیں تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ بہت تحقیق کر رہے ہیں اور نئے نئے راز کھل رہے ہیں تو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ہم اسی کائنات کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی علیم حکیم ہستی نہیں ہے. تو سائنس کی کامیابیوں نے ایک خاص طرح کا اعتماد اور تکبر پیدا کر دیا ہے، اور بار بار لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی نئی کامیابی ہو جاتی ہے تو اور سرشار ہو جاتے ہیں. یہ چیز بھی اس سے پہلے دنیا میں کبھی اس طرح نہیں ہوئی. یعنی انسان کو جو کامیابیاں پچھلے 200-250 سال میں حاصل ہوئی ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ اس سے اس طرح کا احساس پیدا ہو جانا کوئی بعید از خاص چیز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت مذہبی تعبیرات موجود ہیں ان میں وقت کے ساتھ بعض خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. ان خرابیوں کو مذہبی لوگ دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے نئی نسل میں ایک وحشت پیدا ہوتی ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان کو دور کریں. یہ 3 وجہ ہیں. ان 3 وجوہ پر کام کرتے رہنا چاہیے. باقی خدا کی دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، اس میں ہر طرح کے حالات پیش آئیں گے. ہمارا کام اپنی جدوجہد کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا ہی ماننے سے انکار کر دے. آخر قرآن کہتا ہے کہ صدیوں پہلے نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہی نے انکار کر دیا. تو کچھ اس بارے میں کچھ آپ نصیحت کرنا چاہیں گے ایز اے مسلم پیرنٹس؟ ہمیں اپنی بیسک اسٹریٹجی میں کیا چیز کو توجہ زیادہ رکھنی چاہیے؟ اوور آل تو سب مسلمان ایز اے پیرنٹس جانتے ہیں کہ اپنے دین کو، بچوں کو کیسے پروپیگیٹ کرنا ہے، بٹ گیون حالات میں کسی چیز پہ زیادہ اسٹریس کرنا چاہیں گے آپ؟ ایک ہی چیز ہے، مسلمانوں کی کسی ایک زبان سے اپنے بچوں کو آشنا کریں پوری طرح. وہ پڑھنا جانتے ہوں، اس کو لکھنا جانتے ہوں. کوئی ایک زبان، وہ عربی بھی ہو سکتی ہے، وہ فارسی بھی ہو سکتی ہے، وہ اردو بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ خان صاحب. آخری سوال ہے کامران صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم صاحب. 2 بہت کوئک کویشچنس. ایک بہیمۃ الانعام کے حوالے سے، کیا ہم مچھلیوں کو بھی اس میں کاؤنٹ کریں گے؟ کیونکہ جو ہے اب مچھلیاں ہم جانتے ہیں کہ دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہیں، صرف بڑی ویل مچھلیاں ٹائپ کی نہیں بلکہ چھوٹی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو کھاتی ہیں. اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ جو اول کا قانون ہے وراثت کے حوالے سے، اور آپ نے اس کے ایک پیرل جو اپروچ میں نے حسن جاوید بھائی کی سنی تھی، تو کیا یہ آپ صرف اب بتا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا فرقہ یا کچھ اور لوگ تھے جو پہلے بھی جو ہے اس قانون کے برخلاف عمل کرتے رہے تھے؟ دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. اس میں 3 رائے رہی ہیں. ایک اہل تشیع کی رائے ہے، وہ حضرت ابن عباس کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. اس میں عقلی طور پر اور ختم ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ نظر ہمارے سنی فقہا کا ہے، وہ سب کے سب اور کرتے ہیں. اور تیسرا نقطہ نظر وہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اس کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، اس کی بنیاد زبان پر ہے. اب بتایا ہے میں نے کہ قرآن کی بات ہی نہیں سمجھی گئی. تینوں کا مطالعہ کر لیں، تینوں میں سے جو بات بھی آپ کو
قوی لگے اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. آپ کا پہلا سوال ذہن سے نکل گیا، کیا تھا؟ حامد صاحب بہیمۃ الانام کی ڈیفینیشن، جیسے اب مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کھاتی ہیں، تو کیا مچھلیوں کے لیے ہم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، درندگی سے پھاڑنا وہ ممنوع ہے. اس طرح کے جانور جیسے شارک مچھلی کرتی ہے. جی اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہم آپ سے اسی طرح باتیں کرتے رہیں. بہت شکریہ. کھانے کو تو مرغیاں بھی گوشت کھاتی ہیں. جی شکریہ. بہت شکریہ جی. ہمارا وقت ختم ہوا. غامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے طبیعت خراب ہونے کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہم ایک اور کوئی نشست منعقد کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا اور تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا.